खुदावंद यसु मसीह के जलाली पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ खुदा के अजीम खादम पास्टर जुनेद जावेद मौजूद हैं और गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट चर्च बहार कॉलोनी में एज ए पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुदा अपने खादिम को मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया, वादियों, गांव, देहातों, शहरों में बड़ी कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज एक अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे और वो टॉपिक है आजमाइश। तो हज़ारों लोग हम देखते हैं कि आजमाइशों में गिरते हैं और उसके बाद उठते नहीं। खुदा ईमानदारों को उठा खड़ा करता है। तो इससे पहले कि हम आजमाइश पर बातचीत करें, और मैं सबसे पहले अपने गेस्ट को वेलकम करता हूं इस खूबसूरत शो में। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो भाई साहब, पहली बात हम करेंगे आजमाइश के ताल्लुक से। तो हमारे नाजरीन को बताया जाए कि आजमाइश असल में है क्या। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए कि उसने मौका दिया ताकि आज फजल टीवी पर आपके साथ मिलकर पुरफजल बातें इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर सकें। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है और बाइबल मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत तालीम मिलती है। और आज ये जो टॉपिक है आजमाइश, टेम्पटेशंस, अहद अतीक अहद जदीद दोनों के अंदर हमें इस टॉपिक के ऊपर बड़ी वसी तालीम मिलती है। आजमाइशें जो हैं या आजमाइश, टेम्पटेशंस मुख्तलिफ़ तरह की हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर है। और शैतान जो है, बाइबल में लिखा है कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको चीर फाड़ खाए। उसके पास वो हीलेबाज है, चालबाज है, मुख्तलिफ़ हथकंडों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानों को और बहुत बार ईमानदारों को भी फंसा लेता है, आजमाइशों में गिरफ़्तार करता है और वो उनके मुकाम से गिरा देता है। ईमानदारों के लिए भी ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं और रोज़मर्रा लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो है आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आजमाइशों का बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि आना ज़रूर है और अप्स एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आजमाइशें हैं, हम देखते हैं डेली रूटीन के अंदर, घर के अंदर हमें तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। और इब्लीस जो है वो इंसानों की सोच के अंदर भी ऐसे बिगाड़ को पैदा करता है, हालात नासाज करता है, ट्रायल्स आ जाती हैं ज़िंदगी के अंदर। अभी गुज़िश्ता, बल्कि अभी भी जो है सुनने में आता है कि एक सेकंड वेव जो है वो कोविड-19 की जो है, और अभी कोविड-19 प्रॉपर ख़त्म नहीं हुआ। तो कोविड-19 जब एक बड़ा जो वबा पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर मगलूब हुई और एक बड़ी टेम्पटेशन थी, लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में कैद हो गए, चर्चेस भी इवन बंद, इबादत गाहें बंद हैं। तो एक बड़ी आजमाइश थी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। तो अगर खुदा जो है वो आजमाइश लेकर आता है या आजमाइश अगर इंसानों की ज़िंदगी में आती हैं, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा आजमाइशों से निकलने की राह भी पैदा करता है। यस जी, वेरी गुड भाई साहब। ये हम बात कर रहे हैं आजमाइश पर, और आजमाइश के साथ एक और लफ्ज़ है इम्तहान। क्या ये आजमाइश और इम्तहान इकट्ठे हम इनको देख सकते हैं या इनमें कोई फ़र्क है? इनको डिफ़ाइन करें तो हमारे नाजरीन को बताया जाए। बाज़ इम्तहान को आजमाइश कहते हैं, बाज़ आजमाइश को इम्तहान कहते हैं। इसमें क्या फ़र्क है? ये दो अलग अल्फाज हैं या दो अलग चीज़ें हैं। यस। बहुत से लोग इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। यस। तो इम्तिहान और आजमाइश ये दो अलग चीज़ें हैं। यीशु मसीह ने भी दुआए रुबानी में शागिर्दों ने कहा, खुदावंद हमें दुआ करने सिखा। तो खुदावंद यीशु ने कहा कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। खुदा अपने लोगों को आजमाइश में नहीं डालता। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि खुदा जो है वो आजमाइश में डालता है या आजमाइशें खुदा की तरफ से हैं। खुदा अपने लोगों को आजमाइश में नहीं डालता, हाँ इम्तिहान ज़रूर लेता है। अब इन दोनों बातों का मैं जो है बाइबल से
اس کا ریفرنس دیکھیں گے. اگر ہم عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا ابراہم سے بہت پیار کرتا تھا, اور اس لیے خدا نے ابراہم کو برکت دینے کا خدا نے وعدہ کیا. اور اس سے پیشتر کہ خدا ابراہم کو برکت دیتا, خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے ناطے داروں, اپنے باپ, اپنے وطن اور اس جگہ کو چھوڑ اور اس جگہ پر جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. سو ابراہم کے لیے یہ بڑی لمحہ فکریہ تھا کہ باپ کو چھوڑنا, ناطے داروں کو چھوڑنا, وطن چھوڑنا, یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کسی شخص کے کہہ دینا آسان ہے, لیکن اس پر عمل کرنا یا اس کو پورا کرنا بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے. کہ وہ باپ جس سے وہ پیدا ہوا, جس نے بچپن میں اس کو چلنا سکھایا, ہر ایک ضرورت کو پورا کیا, لیکن اب زندگی کے اس بڑے حصے میں آ کر وہ خدا کہتا ہے کہ چھوڑ دے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کا باپ جو تارا تھا وہ بت پرست تھا, بت بناتا تھا, اور اس علاقے میں اس جگہ پر بت پرستی تھی, اور اس کے عزیز وقارب جتنے تھے وہ سب انوالو تھے اس میں. اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی برکت جو ہے اس کے بیچ میں یہ جو ہے وہ رکاوٹ بنے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں یہوہ ہوں, یہی میرا نام ہے, اور میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. اور خدا نے اس کو وہاں سے نکالا, کیونکہ ایک بڑا منصوبہ تھا خدا کا ابراہم کی زندگی میں. اور خدا جب اس کو نکال کر لایا تو ابراہم خدا سے سوال کرتا ہے کہ خدا تو مجھے کیا دے گا, میں تو بے اولاد جاتا ہوں, میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. خدا نے اس کو باہر نکالا اور کہا کہ تو باہر آ اور آسمان کی طرف نگاہ کر, اور اگر تو گن سکتا ہے تو ان ستاروں کو گن لے, کیونکہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. سو جب خدا نے ابراہم کو بیٹا دیا, ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پانے کی ہمارے اندر حسرت ہوتی ہے تب تک تو ہم بڑے جوش سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور یقیناً ابراہم کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. جب خدا نے اس کو بیٹا دیا تو خدا نے اس کا امتحان لیا, اس کا ٹیسٹ لیا. اور ٹیسٹ کیا تھا؟ خدا نے اس کو کہا کہ تیرا بیٹا جو تجھے بہت عزیز ہے, جس سے تو بے حد پیار کرتا ہے, اور جو تیرا اکلوتا ہے, اسے لے اور پہاڑوں میں سے ایک یعنی موریا کے پہاڑ پر جا کر اس کو سوختنی قربانی کے لیے نظر کر. تو یہ یہاں پر ابراہم کو ٹیسٹ کیا گیا تھا, اس کی آزمائش نہیں تھی, اس کے ایمان کا جو ہے امتحان تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ سکولز میں, کالجز میں بچے پورا سال پڑھتے ہیں اور فائنل جو ہے ایگزامز دیتے ہیں, تب وہ امتحان کلیئر کر کے نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں, اگلی کلاس میں جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر ابراہم کا بھی ٹیسٹ کیا گیا اس کے اگلے لیول کے لیے, کیونکہ خدا نے اس کا نام ابرام چینج کیا, اور خدا نے کہا اب سے تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہم ہوگا, یعنی ایمانداروں کا باپ. تو اس کے نئے لیول کے لیے ٹیسٹ بہت ضروری تھا. تو آزمائش جو ہے وہ طرح طرح کی آزمائشیں زندگیوں میں آتی ہیں, بیماری ہے, دکھ ہے, تکلیفیں ہیں, تنگی ہے. لیکن یہاں پر ایک آیت میں سامنے رکھنا چاہوں گا, یعقوب اس کا پہلا باب اس کی دوسری تیسری آیت میں, اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے, اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. سو آزمائشیں آتی ہیں بیماریوں کی صورت میں, تکلیفوں کی صورت میں, دکھ کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, طرح طرح کی صورت میں, اور خاص طور پہ ایمانداروں کی زندگی میں یا جو خادم ہیں ان کی زندگی میں فیم, فائنانس اور فیمیل, یہ تین آزمائشیں جو ہیں یہ شیطان جو ہے کی طرف سے آزمائش ہے کہ وہ ایمانداروں کو گرانا چاہتا ہے, جیسے وہ گرایا گیا. تو یہ تین ایف, فیم, فائنانس, فیمیل, یہ بڑی آزمائشیں ہیں ایمانداروں کی زندگی میں, خادموں کی زندگی میں خاص طور پہ. تو جی بھائی صاحب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس کی طرف سے بھی آزمائش ہے اور خدا کی طرف سے بھی آزمائش ہے. تو میں چاہوں گا کہ خدا تو طاقتور ہے, ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. جب ایوب کی زندگی میں آزمائش آئی تو خدا نے کیوں ابلیس کو اجازت دی کہ وہ ایوب کی زندگی میں کام کرے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ڈیفائن کرنا چاہیں؟ بہت خوبصورت کویشچن ہے بھائی صاحب یہ, اور واقعی آج کے اس سارے سیشن سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں گی. آمین آمین. کیونکہ آزمائش اور امتحان
جیسے میں نے بتایا کہ کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا نے ابراہم کو اس کے ایمان کو ٹیسٹ کیا تھا. بالکل. تو اس کا امتحان تھا ایمان کا اور آزمائش. شیطان دنیا کی سیر کرتا ہوا خدا تک پہنچتا ہے اور خدا سے پوچھتا ہے تو کہاں سے آتا, کہاں کو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دنیا کی سیر کرتا ہوا تیرے پاس آیا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے زمین کی سیر کی ہے, تو نے زمین پر نظر کی, تو کیا تو نے میرے بندہ ایوب کی طرح راست باز, نیک اور صابر بندہ دیکھا ہے؟ خدا جانتا تھا کہ ایوب جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے, بدی سے دور رہتا ہے اور اسی کا ڈر مانتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ خدا کو کیا کہتا ہے کہ ہاں خدا میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا ہاتھ جو اس پہ بڑا ہوا ہے, اپنا ہاتھ اس پر سے اٹھا. اس کا نام نہیں لے رہا ہوں وہاں پر. تو یہاں پر خدا نے کیوں شیطان کو موقع دیا؟ خدا نے کہا, اور وہ جب خدا کے آگے شیطان نے اس بات کو رکھا کہ تیرا ہاتھ میں نے دیکھا اس پر بڑا ہے, اپنا ہاتھ اٹھا, پھر دیکھ وہ تیرے منہ پر تکفیر کرے گا. تو خدا نے اس کو اجازت دی, تو جا, جیسا کہتا ہے کر, لیکن اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ خدا جانتا تھا وہ نیک ہے, خدا سے ڈرتا ہے, صابر ہے اور راست باز ہے. تو یہاں پر کیوں خدا نے اس کو اجازت دی؟ تو خدا جانتا تھا کہ ایوب خدا کے ساتھ چلتا ہے, خدا سے ڈرتا ہے اور صابر ہے, اور یہ اس لیے خدا نے انہیں دیا تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. آمین. اور جلال کے لیے خدا نے ایوب کی آزمائش ہونے دی تاکہ سارے باتوں میں خدا کے نام کو جلال ملے. اور ایسا ہی ہوا جب اس کا مال و متاع جاتا رہا, اس کے جانور جاتے رہے, اس کے بچے ضیافت کر رہے تھے, چھت گری, بچے بھی مر گئے, اور وہ کہتا ہے کیا خدا نے دیا خدا نے لیا, اس کا نام مبارک. تو یہ خدا کے نام کو جلال تھا. شیطان نے چیلنج کیا تھا خدا کو کہ وہ تیرے منہ پر تکفیر کرے گا, لیکن خدا جانتا تھا کہ ایوب راست باز ہے اور صابر ہے, اس لیے خدا نے ہونے دیا تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. تو کئی بار خدا اپنے جلال کی خاطر اپنے لوگوں کو آزمائش میں جو ہے وہ جانے دیتا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. لیکن جو ایماندار ہیں وہ واقعی ثابت قدم رہتے ہیں اور بڑے صبر سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو, تو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا, تمہارے ایمان کی آزمائش, اصل میں آزمائش ہو رہی ہوتی ہے ایمان کی. خدا ایمان کو آزماتا ہے, تو تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. جب ہم طرح طرح کی ٹرائلز میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بیسیکلی مضبوط ہوتا ہے, ہم اگلے لیول کے لیے خدا میں مضبوط کر رہا ہوتا ہے. ایک سینٹینس ہے, ایوری لیول دیر از اے نیو ڈیول. تو ہمیں اس ڈیول کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, اس کو پریس کرنا ہے, اس کو شکست دینی ہے, آگے بڑھنا ہے اگلے سفر میں, تاکہ اگلے سفر میں خدا میں آگے ترقی کی راہ پر لے کر جائے. اس آزمائش کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایوب کی بیوی نے بھی اس کو کہا کہ جب اس کے بدن پر ناسور نکل آتے ہیں, وہ دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے. اس کے دوست بھی کہتے ہیں تو چھوڑ خدا کو, کیا کرتا ہے, تیرا مال و متاع چلا گیا, تیرے جانور جاتے رہے, تیرے بچے چلے گئے ہیں, خدا پر تکفیر کر. لیکن وہ صابر ہے, خدا کی تعریف کرتا ہے, اپنی بیوی کی بھی نہیں مانتا. اور وہ کیا کہتا ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اگر سکھ ہے ایماندار یا عام انسان کی زندگی میں بھی, اگر سکھ آتے ہیں تو دکھ بھی ہے. ہر صبح کے بعد کالی رات ہے, اور ہر کالی رات کے بعد, اندھیری رات کے بعد صبح کا اجالا ہے. تو اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے, خدا جو ہے حالات بدلے گا. اور جس طرح ایوب خدا کے ساتھ صابر رہا, ثابت قدم رہا, خدا کے ساتھ چلتا رہا, تو خدا نے اس کو ڈبل پورشن واپس لٹایا. کیونکہ لکھا ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ, تو وہ تجھے وقت مقررہ پر سر بلند کرے گا. اور یہاں پر اسی باب میں 12ویں آیت میں لکھا ہے, مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا. تو جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن اور پروگرام پر فضل باتیں. لیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو خدا کے خادم نے خوبصورت آپ تک باتیں پہنچائی ہیں، تو آگے مزید ہم آزمائش کے تعلق سے اور باتیں خدا کے خادم سے سنیں گے، سیکھیں گے۔ تو پادری صاحب، ایک اور میرا سوال ہے کہ آج امتحان اور آزمائش میں ہزاروں لوگ اس پروسیس میں سے گزرے ہیں، تو کیا جدید دور میں کس طور پر ابلیس ایمانداروں کو آزماتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے بریک میں جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں نے بتایا کہ آج بھی ابلیس ایمانداروں کو آزماتا ہے، جیسے ایوب کو آزمایا گیا۔ طرح طرح کے آزمائشیں انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں، جیسے بتایا میں نے کہ بھوک ہے، یعنی خوراک کی آزمائش ہے، اور روپے پیسے کی آزمائش ہے، کاروبار میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، روحانی طور پر بھی جو ہے ایماندار جو ہے وہ آزمائش میں گرتے ہیں۔ جیسے فیم بتایا میں نے آپ کو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیم کے لیے جو ہیں خدا کے کام کر رہے ہیں تاکہ فیم حاصل کر سکیں، پیسہ حاصل کر سکیں، لیکن ان آزمائشوں میں ہمیں گرنے سے پہلے خدا سے توفیق مانگنی ہے، خدا سے پوچھنے کہ خدا تیری اس میں کیا مرضی ہے، تاکہ جب ہم خدا کی رہنمائی میں آگے چلیں گے تو خدا ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پالوس رسول کہتا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہو۔ خدا کبھی ایسا برڈن انسان پر نہیں ڈالتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو، بلکہ وہ آزمائشوں میں سے نکلنے کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ اور جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو جیسے سونا تپایا جاتا ہے، اگر وہ آگ میں نہ تپے تو وہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آزمائشیں جب ہماری زندگی میں آتی ہیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں، ہمیں ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ شاید جو اس وقت حالات ہماری زندگی میں ہیں، جیسے کووڈ-19، شاید اس سے پہلے جو وبائیں آئیں یا حالات تھے وہ شاید اس سے زیادہ برے تھے۔ تو کووڈ-19 جب آیا ہے تو شاید خدا نے ہمیں ایک پکچر دکھائی ہے کہ آنے والے سالوں میں یا آنے والے وقت میں شاید اس سے زیادہ جو ہے حالات ٹائٹ ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے گزرنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک ٹرائل میں سے گزار لیا ہے۔ تو ہمیں یہ حالات مضبوط کرتے ہیں، آزمائشیں جو ہیں وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ ہم اس میں مضبوط ہوں اور خدا کا شکر کریں۔ ان آزمائشوں میں جب انسان گھرتا ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ گھٹنوں کے بل جھک جائے اپنے خاندان کے ساتھ۔ خدا آزمائشوں میں سے نکلنے کی راہ دکھائے گا، خدا رستے بناتا ہے، خدا دروازے کھولتا ہے، خدا برکت دیتا ہے۔ تو بھائی صاحب، اگر ایک ایماندار آزمائش میں یا امتحان میں سے گزرتا ہے تو آج کے دور میں اکارڈنگ ٹو دا بائبل کس طرح ایماندار ان آزمائشوں سے بچ سکتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر آزمائش میں ایماندار گر بھی جاتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا بائبل خدا اسے اس طریقے سے، کون سا ایسا طریقہ ہے بائبل بتاتی ہے کہ ایماندار اس آزمائش سے نکل سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بڑی خوبصورت بات۔ طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، خدا کا کلام پڑھے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں دے سکتا۔ بزرگ داؤد بھی کہتا ہے خدا میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو آزمائشوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہم جتنا وقت خدا کے کلام، خدا کی ستائش، خدا کی پرستش، خدا کی عبادت میں گزاریں گے، آزمائشوں سے بچتے رہیں گے۔ خدا ہمیں آزمائشوں سے بچائے گا بھی اور راہ بھی کھولے گا، رستے بھی ہموار کرے گا، اور خدا ہمیں آگے بڑھاتا جائے گا۔ آمین۔ تو جی بھائی صاحب، اگر ایک ایماندار آزمائش میں پڑ جاتا ہے، امتحان میں سے گزرتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طور پر ایماندار ہوتے ہوئے آزمائش کو ایماندار کو قبول کرنا چاہیے؟ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں۔ زبور نویس بھی کہتا ہے کہ صادقوں کی مصیبتیں بہت سی ہیں، بے شک، لیکن خدا اسے اس کے سب دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ بے شک۔ پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی کہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، آزمائشیں ضرور آتی ہیں ایمانداروں کی زندگی میں، صرف ایماندار نہیں، عام شخصوں کی زندگی میں بھی۔ آزمائش جب آ جائے تو اس کو یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس آزمائش کو کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ آمین۔
جیسے ایوب نے اسے کمال خوشی کی بات سمجھی، اسے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور وہ خدا کی بندگی کرتا رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور وہ کہتا ہے کہ تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. آمین. انسان صابر ہو جاتا ہے، بالکل صبر آ جاتا ہے. جب اب لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن میں کیا ہے کہ جی کئی صورتیں تھیں، کئی لوگوں کو جاب سے بھی فائر کیا گیا، روزگار بند ہیں، بزنس بند تھے. تو کیا انسان ایماندار، کیا تمام انسان گھروں میں تھے، کیا انہوں نے صبر نہیں کیا؟ صبر سے بھی زندگی بسر کی. تو آزمائش جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے، اور جب صبر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر لکھا ہے کہ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. بالکل ہر کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے. خدا ہماری امرچورٹی کو میچورٹی میں لے کر آتا ہے، ہمیں پورا کرتا ہے، ہمیں کامل کرتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے کہ آنے والے طوفانوں کا سامنا کر سکیں، آنے والے حالات کا سامنا کر سکیں، آنے والے وقت کا سامنا کر سکیں ان آزمائشوں میں سے نکلتے ہوئے. تو ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے گا. تو ہمیں اس تاج کے لیے آگے بڑھنا ہے، خداوند کی حضوری میں اس کی پرستش کرنی ہے. برداشت کرتا ہے، اور جب مقبول ٹھہرا زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے. خدا نے وعدہ کر رکھا ہے. تو جب ہم ان ٹرائلز میں سے گزرتے ہیں تو خدا ہمیں سربلندی عطا کرتا ہے، خدا سرفرازی دیتا ہے. سو شاید اس لیول میں جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں، ان ٹرائلز میں جب ہم ایمان سے گزرتے ہیں تو اگلا جو وقت ہے وہ سرفرازی کا ہے، وہ ترقی کا ہے، خوشحالی کا ہے، بحالی کا ہے، معموری کا ہے. تو اس میں سے ہمیں ایمان سے گزرنا ہے تاکہ ہم جو ہے کندن بن جائیں، خدا کے لیے پریپیئر ہو جائیں. جیسے خدا نے بزرگ داؤد کے لیے کہا کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، شاید وہ خدا میرے اور آپ کے لیے بھی کہہ سکے کہ ان آزمائشوں میں سے نکلے ہیں تو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے. آمین آمین. تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت باتیں آزمائش کے تعلق سے ہمارے گیسٹ نے آج آپ تک پہنچائی ہیں کہ آزمائش کیا ہے، کہ آزمائش اور امتحان میں فرق کیا ہے، اور ایمانداروں پر آزمائش کس طرح آتی ہے، اور خدا کس طرح نکلنے کی راہ دیتا ہے. اور خدا کے خادم نے ایوب کی زندگی کے تعلق سے بھی بڑی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائی ہیں کہ خدا نے ابلیس کو یہ موقع بخشا کہ وہ ایوب کی زندگی میں کام کرے، لیکن ایوب راست باز تھا، ایماندار تھا، اور روح میں رہ کر، خدا میں رہ کر اس نے آزمائش پر فتح پائی، اور آزمائش کے بعد اسے ایک بڑی سرفرازی عطا خدا نے کی. اور جدید دور میں بھی جو نوجوان نسل آزمائش کا شکار ہوتی ہے، اور خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ اس میں سے نکلنے کی صرف ایک ہی خوبصورت راہ ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے. جو لکھا ہے خدا کے کلام میں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. تو جی ناظرین، اس کلام کو جب کوئی اپنے دل میں رکھتا ہے وہ خدا کے دل کے موافق اتر آتا ہے. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اب ہمیں اجازت دیجیے. نیکسٹ ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.